अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीशा नावल्स पे। सबसे पहले तो मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे फ्लू हो गया है। जैसा कि मैंने आपको इतना बोला था, दुआ करो ना हो ना हो ना हो, नहीं की ना दुआ, हो गया ना। अब चलो, अब हो सकता है कल की एपिसोड ना आए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता है ना फ्लू। तो अगर तो बढ़ गया तो नहीं आएगी, वरना हो सकता है परसों तक बढ़े तो परसों की नहीं आएगी। तो अब जब तक ये बढ़ता है तब तक नहीं आएगी, इसीलिए कल देने की कोशिश करूँगी। परसों की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे तीसरे दिन में ज़्यादा वो फील होता है, तो हो सकता है परसों एपिसोड ना आए। बाकी अब मुझे बात बात पे नीची आ रही है, और अगर मैं इस 20 मिनट की वीडियो में 1-2 नीची करती हूँ तो आप इसको इग्नोर करोगे। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। हम जल्दी जल्दी रीड करते हैं ताकि मेरी नीची रुक जाए। आज मेरे कान में हारिश भी हो रही है साथ में। खैर, ये फ्लू की निशानियाँ होती हैं। अगर किसी को अभी तक फ्लू नहीं हुआ और किसी को नहीं पता कि फ़्लू में क्या क्या होता है तो मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे साल में कोई 14-15 दफ़ा होता है। मतलब मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा ये बीमारी लगती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी बुखार नहीं होता। खैर, कहना नहीं चाहिए, शुक्र मौला कभी ना हो, लेकिन मुझे ना तो बुखार होता है और ना ही वो होता है। लाइक लोग बीमार रहते हैं ना, वो कभी सर में दर्द, कभी ये वो, तो ये सारी बीमारियां मुझे बहुत कम होती हैं। मुझे बस ये फ़्लू ज़्यादा होता है। और वैसे भी कहते हैं कि जब फ्लू होता है तब ना सारी बीमारियों का निचोड़ होता है, तो जिसको ज़्यादा होता है वो तो अच्छी बात है ना। और मैंने एक नावल में पढ़ा था, मोहब्बत पे दस्तक बाय फरसैर ताहिर, उसमें जो मेरा फेवरेट किरदार है अनस, वो कहता है कि फ़्लू एक रोमांटिक बीमारी है। तो मैं उसकी बात पे अमल करती हूँ। फ़्लू एक रोमांटिक बीमारी है और जिसको भी हो जाए अच्छा ही है। अल्लाह फिर भी अल्लाह आपको सेफ ही रखे, क्योंकि कुछ लोगों को ना ज़ुकाम बहुत ख़तरनाक लेवल का होता है। जैसे मेरी मम्मा को होता है, उनसे तो उठा भी नहीं जाता। तो अब हम आज के एपिसोड पढ़ते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको फ़्लू हो गया है ना तो आपने बैठना नहीं है। अगर तो आप लेट गए या बिस्तर पर या बैठ गए, फिर ना ये ज़ोर पकड़ लेगा। आपने ना एक्टिव रहना है। ये ना बंदे को लेज़ी कर देता है। अगर तो आप एक्टिव रहोगे ना तो आपको कुछ नहीं होगा। ये ज़ुकाम शुकाम कुछ भी नहीं होता। ये ना बस वो थोड़ा सा लेज़ी कर देता है बंदे को। और अगर आप हिम्मत दिखाओगे ना तो फिर आपका ये ज़ुकाम वो नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। खैर, अल्लाह करे तो कुछ भी ना बिगाड़े। चलो आज के एपिसोड पढ़ते। बहुत आपने मेरा टाइम ले लिया, बातों में लगा लेते हो मुझे, मैं क्या करूँ। जाने इश्कम किस्त नंबर 47, तहरीर अरीज शाह। नाश्ता करके वो सीधा इन्हीं के कमरे में आया था ताकि इनसे मिल सके। 4 साल से इसने इन्हें देखा तक नहीं था। माँ के बिछड़ जाने के बाद ताई अम्मी ने इन्हें बहुत मोहब्बत से संभाला था। वो इसके लिए बहुत ख़ास थे। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, कैसी हैं आप? यह क्या हालत बना रखी है आपने? कमरे से बाहर नहीं निकलती। सब कहते हैं कि आप बीमार हैं। क्यों बीमार हैं आप? शनावर इनके पास बैठते हुए सवाल करने लगा। वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरी जान? हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। 4 साल बहुत सताया है तुमने। हम सबको बहुत आंसू बहाए गए हैं तुम्हारे लिए इस हवेली में। सब ने तुम्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन तुम लौट कर नहीं आए। इतने क्यों रूठ गए थे? वो इसके सलाम का जवाब देते हुए इसका मजबूत हाथ अपनी कमज़ोर सी हथेली में थाम चुकी थी। कितनी बातें थी जो इससे करनी थी। इससे बिछड़े हुए भी तो ज़माना हो चुका था, और इसे बिछड़े हुए भी जिनको उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था। उन्होंने कभी अपने बच्चों में और इन बच्चों में फ़र्क नहीं किया था। वो सबको बहुत चाहती थी। ये सब इनके लिए अजीज़ थे। लेकिन बेटा, क्या बिछड़ा वो जैसे सबसे कट कर रह गई। मुकर्रश अपनी ज़िंदगी में
ایسا مصروف ہوا کہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ جب بھی واپس آتا گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ 4 سال پہلے اس حویلی میں ان کی حکومت تھی، وہ جو چاہتی تھی اس حویلی میں وہی ہوتا تھا۔ اس حویلی کا بچہ بچہ ان کے حکم کا غلام تھا، لیکن 4 سال پہلے ان کے بیٹے نے انہیں ایسی ذلت سے نوازا تھا کہ وہ ہر چیز سے کٹ کر رہ گئی۔ گھر والوں سے نظر ملاتے ہوئے انہیں شرمندگی ہونے لگی تھی، وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر پاتی تھی۔ ان کے بیٹے نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مکزم نے ان کا مان توڑا تھا، لیکن پھر بھی تھا تو وہ ان کا بیٹا ہی نا۔ ایک ماں کا دل آخر کب تک بیٹے سے ناراض ہوتا، اور پھر شناور کا گھر چھوڑ کر چلے جانا انہیں مزید شرمندگی کی گہرائی میں گرا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ پچھلے 4 سال سے اس حویلی کی ڈور چاچی بیگم کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ وہ جیسا چاہتی تھی ویسا کرتی تھی، ملازموں پر ان کی حکومت تھی، کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا، جبکہ بڑی بیگم کو ان سب چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اب تو واپس آ گیا ہوں نا، میں سب کو رلایا ہے لیکن آپ کو نہیں رلاؤں گا۔ آپ باہر نکلیں، یہاں سے نکلیں، اس 4 دیواری سے چلیں، اٹھیں۔ وہ آئیں، میرے ساتھ آئیں، باہر آئیں۔ وہ زبردستی انہیں اٹھانے لگا۔ آج کل وہ کمرے سے باہر تب ہی نکلتی تھی جب انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا۔ شروع کبھی کبھار ملازم آ کر پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ کام کیسے کرنا ہے، لیکن اب یہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ چاچی بیگم ہر کسی کو سنبھال چکی تھی، ہر چیز کو سنبھال چکی تھی، وہ بھی بیچ میں بولنا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ ان کے 1000 بار نہ کرنے کے باوجود بھی وہ انہیں اپنے ساتھ کمرے سے باہر نکال لایا تھا۔ انائش گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ اس کا حسین چہرہ اپنی نگاہوں میں بسائے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب بے ساختہ جھک کر اس نے اس کے سرخ و سفید گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ مکرش، سونے دے مجھے، ایک تو آپ ساری رات سونے نہیں دیتے اور پھر صبح اٹھتے وقت بھی آپ کا یہ رومانس شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے اس رومانٹک موڈ کو بند بھی کر لیا کریں۔ وہ کروٹ بدلنا چاہتی تھی، لیکن مکرش نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا ضرورت تھی اتنا خوبصورت ہونے کی کہ بندہ نگاہیں تک نہ اٹھا سکے؟ اس کے ماتھے پر انگلی کی مدد سے لکیر کھینچتا وہ اس کے لبوں تک آیا تھا۔ اس کے نچلے لب کو 2 انگلیوں میں پکڑتے ہوئے بے ساختہ جسارت کرنے ہی والا تھا کہ اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ آپ کو کیا اپنی باقی کی 3 بیویوں پر بھی اسی طرح پیار آتا ہے؟ اس نے کافی دنوں کے بعد یہ سوال کیا تھا۔ نہیں، وہ اتنی پیاری تھوڑی ہیں کہ ان پر پیار آئے گا۔ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ باری باری اپنے لب اس کے گالوں پر رکھ رہا تھا، جبکہ وہ شرما گئی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ اس کی سب بیویوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تم بار بار میری بیویوں کا ذکر کرتی ہو، خود چل کر دیکھ کیوں نہیں لیتی ان کو؟ ایک بار اس نے آخر اپنی بات کو
واپس حویلی کی جانب کیا تھا۔ تو آپ انہیں یہاں لے آئیں، میں دیکھ لوں گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ بڑا شوق ہے میری بیویوں کو دیکھنے کا، اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے نا، شوق تو ہے، میں بھی تو دیکھوں میری سوتنیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اور ویسے بھی 18 بچے پیدا کرنے کے بعد وہ کیسی دکھتی ہیں، یہ جاننے کی بے چینی ہے مجھے۔ کافی موٹی ہو گئی ہوں گی نا، کیونکہ بیبی پیدا ہونے کے بعد عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا پتہ، میں نے کبھی غور نہیں کیا، وہ ٹاپک کو ختم کرتا نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہوا، اسے دیکھا نہیں، وہ آپ کے 18 بچوں کی ماں ہے، اور آپ نے کبھی غور سے دیکھا بھی نہیں؟ اس کے اتنے انجان بننے پر وہ ذرا سختی سے گویا ہوئے۔ یار کیا فضول کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، میں یہاں پیار کر رہا ہوں اور تمہارا یہ بیویوں والا ٹاپک ختم نہیں ہو رہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ فی الحال میرا موڈ نہیں ہے یہ ساری باتیں کرنے کا، فی الحال میرا پیار کرنے کا موڈ ہے، تو مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی پیالیوں میں لیتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر اپنی بے قراریوں کی داستان لکھنے لگا۔ آپ کا موڈ کبھی ہوتا بھی ہے کسی اور بات کی طرف، ہر وقت تو رومانٹک موڈ آن رہتا ہے آپ کا۔ وہ شرماتے ہوئے اس سے دور ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نہیں، میرا موڈ یہی ہوتا ہے، اب تنگ مت کرو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کی باہوں سے جب آزاد نہ ہو سکی تو مجبور ہو کر خود بھی اس کی شدتوں کو محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے اس کی تمام تر مزاحمتیں بیکار ہیں۔ یہاں بیٹھیں آپ، وہ انہیں باہر لان میں لے کر آیا تھا۔ کرسی رکھ کر انہیں سامنے بٹھاتے ہوئے وہ خود زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، محبت کرنے والا، عزت کرنے والا۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ عزت اور محبت صرف اس انسان کو دیتا تھا جو اس کے لائق ہوتے تھے۔ انہیں کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سب نے دیکھا تھا، لیکن وہ بنا کسی کو مخاطب کیے اس کے ساتھ چلتے باہر آ گئی تھی۔ بہت دنوں کے بعد وہ اس کھلی فضا میں سانسیں لے رہی تھی۔ ان ہواؤں کو، اس موسم کو تو وہ مکمل نظر انداز کر چکی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ جو چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، میں وہی کروں گا جو آپ کی مرضی ہوگی۔ مجھے بس ایک بار بتائیں تو صحیح، آپ نے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ کیوں خود کو اتنا بیمار کر دیا ہے آپ نے؟ وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا۔ بہت دنوں کے بعد کوئی ایسا شخص ملا تھا جو ان سے ان کی مرضی جاننے کے لیے بے چین تھا۔ شناور، میں تم سے بہت بڑی چیز مانگنے جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ایک ماں کی فریاد سمجھ کر اسے قبول کر لینا۔ مقدم کو واپس اس گھر میں لے آؤ، میں نہیں رہ سکتی اپنے بیٹے کے بنا۔ شناور، میرے دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے، نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ بس ان 4 سالوں میں ایک بار مجھ سے ملنے آیا ہے اور سب نے اس سے چہرہ پھیر لیا، کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔
میں جانتی ہوں اس کی غلطی معمولی نہیں ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بلکہ گناہ کیا ہے، لیکن اسے ایک موقع تو دیا جائے۔ انسان محبت میں ہر حد پار کر جاتا ہے۔ مقدم بھی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہ آیا، وہ صحیح غلط کی پہچان کھو چکا تھا، لیکن اب وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ وہ جانتا ہے اس نے جو کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں جانتی ہوں اس سے معاف کرنے کا حوصلہ تم خود میں نہیں کر پا رہے، لیکن ایک بار سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت جلد ختم ہو جاؤں گی، اور میں ختم ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو اس گھر میں سکون سے دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی ہوں جو 4 سال پہلے تھی۔ میں اس حویلی میں وہ خوشیاں واپس چاہتی ہوں جو 4 سال پہلے اس حویلی کا حصہ تھی، اور یہ کام تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ بڑی امی، کیا آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس حکم کریں۔ آپ حق رکھتی ہیں مجھ پر، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ بھی ہو۔ میں آج ہی دادا جان سے اس سلسلے میں بات کروں گا، انشاءاللہ وہ میری بات ضرور مانیں گے۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا، جبکہ اس معاملے میں وہ خود ذرا بے یقین سا تھا۔ شاہ جی، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے نہیں چاہیے فون، میں کال میں آپ سے چھپ کر باتیں نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زراور بالکل سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ ہر وقت اس سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس کے لیے موبائل فون لے کر آیا تھا کہ وہ جب چاہے اس سے بات کر سکے، لیکن اس کے منہ پر تو ایسی نعت چپکی ہوئی تھی کہ وہ ہاں میں بدل ہی نہیں رہی تھی، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ آخر کار اس نے اسے فون لینے پر زبردستی منا لیا تھا، اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیڈ پر پڑی اس فون کے فنکشنز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک کال آنے لگی۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ سائلنٹ پر تھا۔ زراور نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی جس سے اس سے کوئی نقصان ہو۔ شاہ جی، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو میں اس مصیبت کو صبح سے چھپا چھپا کر تھک چکی ہوں، اور آپ ہیں کہ فون کان سے لگائے بے حد کم آواز میں بات کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زراور کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ فضول میں ڈرتی ہو تم، بوائے فرینڈ سے نہیں شوہر سے بات کر رہی ہو، تھوڑا حوصلہ پیدا کرو۔ پھر پکڑی گئی تو میں ہوں نا، وہ اسے ہمت دیتے ہوئے بولا۔ کیمرہ آن کرو۔ اس نے دوسرا حکم جاری کیا، جبکہ ویڈیو کال پر ایک بار پھر سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اسے ویڈیو کال کیوں کر رہا تھا؟ شاہ جی، میں آپ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کے ڈر کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ارے یار، تم اتنا ڈرتی ہو، ویڈیو کال ایکسیپٹ کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے روبرو بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کی ہمت باندھتے ہوئے بولا۔
صبح دیکھا نہیں تھا اور روبرو باتیں بھی تو کی تھی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو بات کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، وہ غصے سے کہتا۔ فون بند کر چکا تھا۔ اس کی ناراضگی پر اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا تھا۔ وہ اتنی سی بات پر اس سے خفا ہو گیا تھا۔ اس کی ناراضگی نے اسے بے حد بے چین کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود ویڈیو کال کر دی تھی۔ اس کے منانے کے انداز الگ تھے اور زراور تو اس کی ہر ادا پر جان نثار کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ساری ناراضگی بالائے طاق رکھتا اس کی کال اٹینڈ کر چکا تھا، اور پھر نہ رکنے والا باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اسے اپنے دل کی بے قراریاں سناتا رہا اور وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی ساری باتوں کو سنتی رہی۔ اس وقت وہ چھت پر بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کے کمرے پر تو شناور نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے کمرے کو چھوڑنے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں ہوا اور اسے فون لے کر دینے کا آئیڈیا بھی اسی نے ہی دیا تھا، جس پر اس نے فوری طور پر عمل کیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ جو آخر کار بنا نیچی کے پہنچ گئی ہے اپنے اختتام پر، جس کے لیے میں بڑی شکر گزار ہوں اپنی نیچوں کی۔ ویسے نیچی کس کو بولتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، وہ کیا بولتے ہیں یار اردو میں؟ یار ایک تو ہم اردو نہیں بولتے گھر میں، تو ایسی جو کبھی کبھی چیزیں یوز ہوتی ہیں نا ان کا نام بھی نہیں آتا۔ چھینک ہوتی ہے میرے خیال میں، یا کیا ہوتی ہے، ہم اس کو نیچی بولتے ہیں۔ تو باقی میرے زبان میں خارش شروع ہو رہی ہے اور میرے کان میں بھی خارش ہو رہی ہے، کیونکہ زکام اپنا زور پکڑ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ دعا کریں کہ یہ زکام ہو گیا ہے ادھر ہی رک جائے، نہیں بلکہ رک نہ جائے، کیونکہ رک جائے تو پھر بندہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، نہ رکے فٹافٹ ختم ہو جائے، یہ 2-3 دن کا سلسلہ نہ ہو، ایک ہی دن کا ہو۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائڈر کو دیں اجازت، اچھی اچھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔